अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज इनसाइट प्रोग्राम का स्पेशल एडिशन है। आज दो नहायत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कल से आप उनको अपने प्रोग्राम में भी पर्दा स्क्रीन पे देखेंगे, लेकिन आज मैंने इनको दावत दी है कि आएँ और ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला पहले से स्टार्ट हो जाए। आज यौम दिफा भी है, 6 सितंबर भी है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और मुल्क में जो सियासी तौर पर जो बयानात आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, इतने बड़े गैप के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप दोबारा देखेंगे। मेरे मेहमान हैं, विदाउट एनी फर्दर अडू मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और सिक्का बंद और जेन्युइन बोनाफाइड सहाफ़ी जिनको आप कह सकते हैं वो भी हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों साहिबान को प्रोग्राम में खुश आमदीद। कहा तो जिस तरह गालिब ने कहते हैं ना कि हैं और भी सुखनवर ज़माने में बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां, और तो इनका भी जो अंदाज़ बयां और जो इनकी तहकीकाती इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है वो इनको मुमताज़ करती है बाकियों के साथ। तो अब पब्लिक पे आ गए हैं और दूरी की वजह भी पूछेंगे कि दूरी हुई क्यों, और उसके बाद अब ये वापसी हुई है तो क्या इन स्टोर है। तो रऊफ़ क्लासर साहब की फरमाइश पे पहला सवाल कहते हैं कि आमिर मतीन साहब से करें, तो आमिर मतीन साहब से करते हैं। आमिर भाई, अगेन गुड टू हैव यू बैक। थैंक यू। ये हमेशा मुश्किल में मुझे डालते हैं और आपकी इतनी सारी तारीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा न खास्ता हम कभी गालिब के साथ मुकाबले का सोच ही नहीं सकते, मगर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। न्यू चैलेंज, न्यू चैनल। मैं ये ज़रूर करूँगा जो आपने कहा ना कि वापस क्यों गए और आए क्यों, जो है तो मुझे 30-35 साल हो गए हैं, क्लास साहब को भी 25-30 साल हो गए हैं। तो इस दौरान में काफ़ी चैनल अदारे बदले, मैं जर्नलिज़म में ही रहे, जर्नलिज़म के अलावा कभी कुछ और किया नहीं और कुछ करना आता भी नहीं है। सो हम बड़े लकी हैं कि हम उस प्रोफेशन में हैं जो हमारा शौक़ भी है। अच्छा आमिर भाई, वो ये ना लंबी है गम की रात मगर रात ही तो है, वो शाम है ना, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो मैं उसका आपको जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि लोग अक्सर नाजरीन जो है ना ये बड़ी तनकीद करते हैं या शिकायत भी करते हैं कि जिस तरह सियासतदान बदलते हैं ना कि जी एक पार्टी से उधर पार्टी चले गए, लोटे छोटे, ये बिल्कुल तनाजुर डिफरेंट है। मीडिया के अंदर एक से उस पर जाना, अगर ये असूलों के लिए आप जा रहे हैं या आपके कोई अक़दार हैं या आपकी कोई वैल्यूज़ हैं या आप एक रसिस्ट कर रहे हैं किसी प्रेशर को, तो ये काबिल तारीफ़ होना चाहिए। ये इसका मुवाज़ना उस सियासतदानों के साथ जो लोग कर देते हैं ना, किसी पार्टी बदल दी है, इसमें पार्टी में लाऊँ भी प्लीज़, पार्टी बदलने से जो है हमारा चैनल बदलना जो है ना वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन सर देखें, असूलों की कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, और क्लासरा साहब कॉस्ट तो पे की है, लेकिन अगेन गुड टू हैव यू बैक। और मुकाबिल पब्लिक के साथ क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या होगा? मैं अगर आमिर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि ये सवाल अक्सर ना हमसे किया जाता है। आम जो हमारा व्यूअर है वो ये समझते हैं जब हम चैनल चेंज कर रहे होते हैं ना, शायद कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, हमें पैसे बड़े मिल रहे होते हैं, हम लालच में जा रहे होते हैं और शायद हम भी लौटे हैं जैसे कि सियासतदान होते हैं। आमिर साहब को याद हो जाएगा जब हम 92 में थे वहाँ पे, तो उस वक्त हमें 3-4 चैनल्स की ऑफर्स हैं, और जो 92 हमें पैसे दे रहा था उससे कुछ मेरा ख्याल है कोई 5-10 लाख ऊपर ही मिल रहे थे हमें। अभी उसकी मतलब हमारे पास वो भी हैं कि हम कुछ झूठ भी नहीं बोल रहे। मैंने आमिर साहब को कहा क्या ख्याल है, इन्होंने कहा यार क्या बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से, कोई मसला नहीं है, अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं है, चले आए ठीक है, 5-10 लाख रुपए के लिए क्या चेंज करें, जहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं। अगर ओनर आपको बैकिंग दे रहे हैं, आपकी इंटरफेरेंस नहीं हो रही, आप भी साफ ज़रा जिम्मेदार एक उस पर करते हैं, एक मतलब कोई वो कहते हैं ना कोई हम यहाँ पे मदर फादर आज़ाद नहीं है कि जो हमारे मुंह में आ कहते। इस मुल्क में कवानीन है, हमारे ऊपर 13-15 में केसेस हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे जीते, हमारे पे अदालतों पे हुए वो जीते। ये नहीं होता कि हम जो दिल चाहे कह दें, लिहाजा कोई किसको नहीं कहता। एक आपका एतमाद ट्रस्ट, बल्कि जैसे आमिर ने कहा, मतलब हमें ये बात दुख भी होता है कि हम किन लोगों के लिए खड़े होते हैं, मतलब अपनी ज़ाती नौकरियाँ, अपने कैरियर, अपने पैसे, अपने जॉब्स और वो अपनी फैमिली के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ करके अगर हम गलत चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, हम वहाँ पे आके मालकान की बहुत सारी नाजायज़, मैं कह रहा हूँ, अगर उनकी बातों के आगे हम सरेंडर नहीं करते, वी अगेन उस पर प्रेफर टू क्विट। अभी उसके जो हमारा जो उसमें मसले हुए 92 में हुए या बाद में आप टीवी में हुए, ज़ाती मसले थे हमारे, वो उसके गवाह हैं।
سلطین اس کے اسٹیٹ کے لیے تھے. کیمرہ معافی مانگی گئی تھی کہ دکھ کا اظہار کیا تھا کہ جنہوں نے نکالا تھا. یہ چلے گھر ان کا بڑا پانا ہے, ان کا بڑا پانا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا نہ کہتے ہم ان کا کیا کر لیتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم کیوں چھوڑ کے آئے تھے, آج تک ہم نے کیوں نہیں بتایا. یہ آپ ٹی کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ 92 کے ذرا اور سچویشن تھی. آپ کی جو یہ ہماری یہ جو بریک آئی ہے نا, یہ بریک یہ اس پہ کلیئرلی وہ تو ریکارڈ پہ بھی آ چکا ہوا ہے کہ ایڈیٹوریل کنٹرولز کے اوپر جو ہے نا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. عامر صاحب اور رؤف صاحب, آپ لوگوں نے انویسٹیگیٹو سٹوریز اور جس طرح بریکنگ ہے, جس طرح کہ اب بعد میں عدالتوں سے بھی اس کیا ہوا, تو پبلک میں بھی ہماری امید اور یہ توقع ہے کہ اسی طرح کی جو بڑی سٹوریز ہیں آئیں, اور یہ پبلک انٹرسٹ میں جو ابھی اس طرح مقابل ہے پبلک کے ساتھ, یعنی پبلک بھی اس دفعہ آپ کے ساتھ ہوگی, اور امید ہے کہ اس طرح کی شکایت دوبارہ نہ ہو. آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اور آج کے کچھ ایشوز بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں اس سے پہلے کہ آپ اس پہ جو ہے تھوڑا سا ضرور مطلب پبلک ٹی وی کی مینجمنٹ کا میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ مطلب موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں نا جو مطلب وی آر موسٹ وانٹیڈ اینڈ موسٹ ہنٹیڈ کہ یہاں پہ اسلام آباد میں بڑے بڑے ہم نے چینل دیکھے ہیں. بعد نے ہمیں کہا جی فلاں سے کلیئرنس لے کے آ جاؤ, فلاں نے کہا جی فلاں سے مل لیں, اس سے کوئی لیٹر آف وہ لے ہیں, کسی نے کہا سرٹیفکیٹ یہ آپ ان سے لے دیں. ہم نے کہا بھائی صاحب ہم نے کسی سے لیٹر نہیں لینے, نہ ہم نے کریکٹ سرٹیفکیٹ آپ کو پیش کرنے ہیں, آپ وہ جیسے ہیں جہاں کی بنیاد پر ہمیں لے سکتے ہیں تو لیں. یہ تھنک شرائط تھیں کچھ اداروں کے, بڑے بڑے ادارے تھے جو کہہ رہے تھے ادھر ادھر سے ہمیں بات کروا دیں, فون کروا دیں, اسے وہ کہہ دیں. میں کہ ہم کسی کو نہیں کہیں گے. آپ کی مینجمنٹ کے اس لیے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ ہمیں یہ کہا بلکہ انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ بڑے پرائڈ کے ساتھ اس کے ساتھ کہا اگر نوئنگ اس کہ ہماری کیا وہ ہے جو بھی باتیں ہیں عزت کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا ہے کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی ایسی انہوں نے کوئی میرا خیال ہے بات نہیں کی. سو ہمارے لیے بڑی ایک اس کی بات ہے ونڈیکیشن کی کہیں کہ بڑے عرصے بعد کوئی چلو چینل کے مالکان جو ہیں انہوں نے کہا جناب کہ آپ آئیں, ہم آپ کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں. بس اس کو اجازت دیں, یہ ایک مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا تھا کہ اس نے کہا جی لگتا اب این او سی مل گیا ہے. ہم نے نہ 35 سال میں کبھی این او سی لیا ہے نہ این او سی مانگا ہے, اور یہ ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, یہاں کی مینجمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی ڈھیل کا نہیں ہے. ہمارے اور ان کے خیالات ملتے ہیں, دل ملتے ہیں, اصول ملتے ہیں, اس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ این او سی والا کوئی ہمارے دل میں کوئی غصہ نہیں ہے, کوئی کاوڑ نہیں ہے. وی آر پروفیشنل پیپل. جہاں پہ اچھی چیزیں ہوں گی, جہاں پہ اچھی چیزیں حکومتوں کی ہوں گی ضرور کھلے دل کے ساتھ اپریشیٹ بھی کریں گے, سامنے بھی لیں گے. جہاں پہ ان کے ویک اس میں آتے ہیں گورننس کے ہمارا کام ہے, جرنلسٹ کا کام ہے کہ اس نے بیٹھ کے ویک ایریاز آف گورننس ہیں حکومتوں کے وہ سامنے لانے. پیمپرنگ نہیں کرنی ہوتی. صحافی کا کام ڈھول بجانا نہیں ہوتا کہ یہ اچھا ہوگا یہ اچھا ہوگا یہ اچھا ہوگا, لیکن ہو رہا ہے آج کل اس کا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. دوسرا سر ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو ڈر رہے ہیں لوگ وہ ہیں زکوٹا جن, جو رؤف کلاسا صاحب کا جو ہے نا وہ اب تھوڑا سا گھبرائیں کہ ان کے لیے ٹف ٹائم آ رہا ہے. یہ سیاست تو یہ چلتی رہتی ہے, وہ ایشوز پہ آئی ایم شیور آپ کا کوئی ایجنڈا ہے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, مگر یہ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کیونکہ یہ میڈیا فریڈم کی پوری دنیا میں بھی الزامات رکھتے ہیں, یہاں بھی لگتے ہیں یہ سارے. تو اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ میرا خیال ٹاپک ہی یہی ہے, اور اس پہ ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کی ساری میرا خیال ترقی بھی, اور ہر چیز کا دار و مدار اسی چیز پہ ہے. اس لیے اس پہ بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے فریڈم کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دوسرا یہاں ہمارا جو ہے ہم کوشش کریں گے, شاید ہم کامیاب نہ ہوں یا ہوں, اس کا فیصلہ لوگ کرتے ہیں, پر ہماری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان میں نان پارٹیزن جو ہے نا آپ جرنلزم, ہمیں یہی سکھایا گیا تھا. یہاں پہ پرابلم سب سے بڑا یہ آ گیا ہوا ہے کہ اتنی پارٹیزن شپ آ گئی ہے. پارٹیزن شپ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی کے ہو گئے ہوئے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ہو گئے ہوئے ہیں, یہ نون لیگ کے آگے ہوئے ہیں, اور یہ پارٹیاں جو ان پارٹیوں کے متوالے جیالے ہیں وہ یہ لوگ قتل کر رہے ہیں, یہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہماری پارٹی ٹھیک ہے. یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا تھا, ہمیں یہ سکھایا گیا تھا آپ ڈے ٹو ڈے چلیں, ایشو ٹو ایشو چلیں, پارٹی ٹو پارٹی چلیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ خوبی ہے, یہ خرابی ہے, یہ جو ہے پی ٹی آئی کا صورتحال ہے, یہ اس کی. ہاں اپوزیشن کو گنجائش زیادہ ہمیشہ دی جاتی ہے, گورنمنٹ کے اوپر ہمیشہ زیادہ تنقید ہے. تو لاسٹ میں کہہ دوں, لاسٹلی یہ ضروری ہے کہنا کہ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم آبجیکٹیوٹی کے یہ والے جو سٹینڈرڈ جو سکھائے گئے تھے اس پہ کریں. کئی دفعہ کامیاب ہوتے ہیں, کئی دفعہ نہیں ہوتے ہیں, مگر کوشش ضرور ہے, کلیئر بنے ہم اس چیز میں
کہ یہ ہماری بھی پالیسی ہے اور یہ ہر چینل کی ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پبلک نیوز کی مجھے نظر آ رہا ہے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ ان کی بھی یہی پالیسی ہے. کیونکہ سر میں خود بھی یہاں پہ ہوں نا کہ دیر از نو انوالومنٹ اور ہونا بھی چاہیے, اور جرنلسٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے کہ وی آر ناٹ پارٹی اسپوکس پرسن, ہم کسی کے وہ نہیں ہیں, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور آپ لوگوں کی سب سے اچھی بات ہے ڈاکیومنٹس. سر یہ جو چیز ہے نا ناپید ہوتی جا رہی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن نہیں کر رہے, آپ رپورٹس نہیں پڑھ رہے, تو یہ چیز ہے. سوال ہوا کیا ہے جو آپ نے بات کی ہے نا, ایک پولرائزیشن جو ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, جو بعد میں وہ تانے دیتے ہیں نا, وہ تانے کن کو دیتے ہیں؟ جو ان کے کیمپ میں نہیں ہیں, جو ان کے وفادار نہیں ہیں, جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مشورے نہیں دیتے, ان کے ساتھ گاڑیوں میں نہیں پھرتے, ان کے ساتھ ناشتے نہیں کرتے, کھانے نہیں کھاتے, ان کے ماؤتھ پیس نہیں بنتے یا ان کے تبلچے نہیں بنتے نا, وہ برے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز اسپیشلی اس کا کریڈٹ جو ہے نا دینا چاہیے میرے کو نواز شریف صاحب کو, کہ یہ جب پالیٹکس میں ہے ایز اے بزنس مین کے طور پر انہوں نے پالیٹکس کو بزنس کی طرح انہوں چلانے کی کوشش کی, اور کی انہوں نے اپنا ایک یہاں پہ گروپ بنا لیے. ان کا بڑا مشہور زمانہ ہیلی کاپٹر گروپ بنا گیا کہ 8-10 جو ہمارے ہیں اپنی 5 پیارے بھی تھے شروع میں نا, وہ بھی تھے. انہوں نے کہا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور وہ ہماری خبریں دیں گے اور وہ بیٹھ کے ہمارا پوائنٹ آف ویو دیں گے. انہوں نے ان کو ساتھ ملا لیا, وہ اس کے ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے, واپسی پہ کالام تو خبریں ہیں, ان کو نوز بلا کیا کیا بنا کے پیش کرتے. ان کی دیکھا دیکھی زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب اگر ہم نے پالیٹکس کرنی ہے تو ہمارا بھی گروپ ہونا چاہیے. انہوں نے ناشتہ گروپ بنا لیا. جب بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت تھی, اس ناشتہ گروپ میں اسلام آباد کے 5, 6, 7, 8 صحافی صبح صبح اکٹھے ہوتے تھے, وہ ان کے ساتھ مشورے ہوتے تھے آج کا دن کیسے گزرے گا ہمارا. پھر عمران خان صاحب جب آئے تو ان کو بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ حضور اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. ان کو ایک اس میں ایڈوانٹیج تھا کہ کیونکہ حکومت میں نہیں آئے ہوئے تھے, لہٰذا بہت سارے جرنلسٹ ان کے ساتھ ملتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے تھے کہ ان پہ کوئی بیگج نہیں تھا. یہ اپوزیشن کی بات ہے نا, اور پہلی دفعہ آئے تھے. سو انہوں کا ایک اپنا گروپ بنا لیا, انہوں نے ان کو بلانا شروع کیا. اب کیا ہو رہا ہے, اب ان تینوں کے اپنے اپنے صحافی ہیں, اپنے اپنے کیمپ ہیں, اپنے اپنے کالم نگار ہیں, اپنے اپنے محب الوطن ہیں, اپنے اپنے ان کے نزدیک وہ انٹیگریٹی والے جرنلسٹ ہیں, جو ان آ کے تینوں کے کیمپ سے دور رہتا ہے. ذرا وہ ان کے نزدیک یہ لفافہ جرنلسٹ ہے کیونکہ ہم سے نہیں لے رہا, تو اس کا مطلب کسی اور سے لے رہا ہے. اچھا اس سے نہیں لے رہا تو وہ کہتے ہیں اس سے لے رہا ہوگا. سو ان تین ہی پارٹیز نے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ چیزیں کی کہ وہ جرنلسٹ ہو نہیں سکتا جس کی پارٹی افیلیشن نہیں ہے, جو کسی گروپ میں نہیں ہے, کیمپ میں نہیں ہے. ساتھ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو انہوں نے یہی آگ اسی کام پہ لگا دے کہ صحافی تو وہ ہے جو عمران خان کے ویژن کو سپورٹ کرے, صحافی تو وہ ہے جو ووٹ کو عزت دو, نواز شریف صاحب کو آ کے سپورٹ کرے, اور صحافی تو اور ٹیمیں سوشل میڈیا کی بن گئی. نواز شریف صاحب کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو اب بھی جاری ہے کہ سوشل میڈیا سرکاری پیسوں پہ ہمارے اور آپ کے ٹیکسز کے اوپر ان لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی نہیں, ریاست کی نہیں, گورنمنٹ کی بھی نہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے, اور وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے ٹیکسز پہ یہ نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ سیاست کی طرف نہیں نہیں عامر بھائی جو آپ بات یہ کر رہے ہیں نا, اس پہ لوگوں کو جابس بھی ملی ہیں جو سوشل میڈیا میں تھے, اب ناؤ دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. اچھی بات یہ ہے کہ میڈیا اسی لیے آج کیونکہ کل سے ہمارا ریگولر پروگرام شروع ہو گیا, ہم بھی پھنس گئے جائیں گے, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پہ یہ بات ہو جائے. پاکستان میں ایک اور جو ہم کوشش کریں گے, آپ بھی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ کریکشن کی جو ضرورت ہے, جو کریکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوور ایمفسس آن پالیٹکس, سیاست. اور سیاست ویسے تو اس کی جو براڈر ڈیفینیشن ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, مگر ہمارے ہاں جو سیاست ہوتی ہے وہ ہی سیڈ شی سیڈ, انہوں نے یہ کہہ دیا چودھری شجاعت نے, انہوں نے بلاول نے یہ کہہ دیا, ساری خبریں جو ہماری رن ڈاؤن بنتا ہے پہلی دوسری چوتھی پانچویں ہوتی ہے, فلانے نے یہ کہا فلانے نے کہا, اس میں ایشوز نکل جاتے ہیں. میجر ایشوز جو ہیں یہ پاکستان کے بڑے بڑے اینکر, بڑے بڑے صحافی جو ہے, یہ جو بنیادی جو بیٹس ہیں جس کا فار ایگزامپل جو ہے اکانومی, دو چار انگلیوں پہ میں گن سکتا ہوں بندے کہ ان بڑے صحافیوں کو بنیادی ادراک ہے اکانومی کا. اس کے بعد فارن پالیسی, بڑے کام لوگ, اس کے بعد یہ عدالتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, پھر یہ ایک زراعتی ملک ہے, زراعت کی بات ہی نہیں ہوتی اس ملک میں, کسی کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ جی وہ ریٹنگ نہیں آتی ہے, مگر اس ایشو پہ نہ کوئی انٹرسٹ لیتا ہے, نہ ہم ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. جب 5 سال یہ بیٹس نکل گئیں تو باقی 10% یہ 90% کے اندر ذکر ہی نہیں ان کا آتا. تو ان ایشوز پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے انرجی میں ہم گھسے. انرجی اب دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے, وہ 60% آف آر اکانومی از اراؤنڈ انرجی. تو اس میں یہ ہماری کاوش ہے اور رہتی ہے, اور شکر ہے ہماری وجہ سے یہ تھوڑا سا مین سٹریم کا ایشو بھی بنا, GIDC کا بنا, فلانا کرا. اکانومی کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں ٹچ کرنے کی, اور ہماری درخواست ہے اور ریکویسٹ بھی ہے دوستوں
لوگوں سے اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب ریئل ایشوز پہ آئیں, یہ ریئل ایشوز ہیں, عوام کے ایشوز ہیں. اور عامر بھائی اسی پوائنٹ سے میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بڑا بے چین ہو رہا ہوں, میں سیاست پہ نہیں, میں جو بے چین ہو رہا ہوں نا وہ آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ جب آپ لوگ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں تھے, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تھے, موجود تھے, ٹھیک تھے, لیکن ہم لوگوں تک جو عوام پہنچتی ہے نا یہاں اس پلیٹ فارم سے زیادہ پہنچ جاتی ہے, لوگ ابھی بھی ٹی وی دیکھتے ہیں وہاں پہ. آپ لوگوں کے نہ ہوتے ہوئے جو سکینڈلز آئے ہیں, جس طرح چینی کا سکینڈل, آٹے کا سکینڈل, پیٹرول کا سکینڈل, آئی پی پی کا سکینڈل, ان سب چیزوں پہ آپ لوگوں کا بڑا ہوم ورک ہے. جے آئی ڈی سی کی آپ نے بات کی, وہ تو کورٹ نے ونڈیکیٹ کر دیا جو آپ لوگوں نے بات کی. ایل این جی پہ آپ لوگ بات کرتے رہے, اور وہ چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے وہ آگے اتنے جو گیپ کے بعد ہیں, تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں. تھوڑی سی دوسری کر دوں, یہ شاید اپنی تعریف نہ کرنا خود پسند کریں. یہ ایشوز یہ نہیں ہیں کہ یہ ہم جب نہیں تھے تو سوشل میڈیا میں آئے تھے. یہ خبریں بریک رؤوف کلاسرا صاحب نے کی ہوئی, ان میں سے اکثر جو ہے یہ جے آئی ڈی سی کی خبر جو ہے نا, یہ باقی 10 دن بعد میڈیا میں رپورٹ ہوئی تھی. سب سے پہلے یہ ہم نے اپنے پروگرام میں کی تھی, یہ رؤوف صاحب کی جو ہے نا ایکسکلوسیو تھی. چینی کا یہ مسئلہ جو بعد میں ہوا, یہ ہم 5-7 سال سے روتے تھے. ہر سال یہ ڈاکہ پڑتا تھا, یہ ادھر سے بھی پیسے لے جاتے تھے, ادھر سے بھی لے جاتے تھے. مشرف کے زمانے سے مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ مشرف پکڑا اب گیا, مگر ہم اس کے لیے کنسسٹنٹ لے رہے ہیں. اس طرح ہی گندوں میں ایگزیکٹلی پرسائزلی مائی پوائنٹ کہ یہ ایشوز ہیں جو کہ اربوں خربوں کے ہیں. ہمارے کیا ہوتی ہے 2 آنے 4 آنے کی وہ جو چھوٹی سی کرپشن ہوتی ہے کہ جی کانسٹیبل نے جو ہے نا 200 روپے کی رشوت لے لی, اور جی ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہ جو ہے 2 آنے 4 آنے, یہ ہیں. دیز آر دی ایشوز. اور ہمارے جو یہ کارٹلز ہیں, یہ بڑی بگ انڈسٹری جو ہے, وہ بڑے خوش تھے کہ آج تک یہ کبھی یہ ٹاپک سے نہیں آتے تھے. They don't want this topic to be discussed. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اسی سے مجھے ایک اور چیز ہے کہ جو اکنامک ماڈل ہے, ہم لوگ بڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں رؤوف صاحب کہ کوئی اچھی نوول چیز آ جائے گی, یہ چیزیں. اب یہ جو نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے کہ بھنگ سے $1 بلین کر رہے ہیں, تو اس میں مجھے کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا چھوٹی رپورٹ کہ آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے, تو یہ ہو رہا کیا ہے کہ 1 بلین اور یہ بھنگ کا چکر ہے کیا؟ میں صرف بات بتاؤں, میں عامر صاحب اور میرا ایک, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت بڑا اسپیشلی ایک یہاں صوبے کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اتنی ساری خود ہی انہوں نے ان کے وہ کیا, سابق وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اتنی سوشل میڈیا پہ انہوں نے کمپین چلائیں بھنگ کے حوالے سے, اور بڑے اس کے لطیفے بنائے بلا بلا. تو اس پہ ایک آف کورس کہ اس پہ ریکشن آنا تھا. اب ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ ہم تو ساری عمر یہ کرتے رہے ہیں, پچھلے 8-10 سال تو ہم نے کمپین اسی پہ چلائیے, بھنگ کر کے چلائیے, اب ہم اس کو کیسے آ کے وہ کریں. لیکن ایون آئی وڈ سے ٹو بی فیئر کہ انہوں نے بڑا بہادرانہ فیصلہ کیا ہے, بولڈ فیصلہ کیا ہے, اور اس کو جو میڈیسن کے اس کے جو فوائد ہیں, اس کو میڈیسن کے لیے یوز کرنا انہوں نے آلریڈی. شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو اس میں کیبنٹ میں کچھ چیزیں پیش کی ہوئی ہیں جو میری تھوڑی سی ایکسیس تھی وہاں تک کیبنٹ میں لڑائی بھی ہوئی ہے اس پہ لڑائی نہیں ہوگی. اس پہ کنسرنس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم اگر اس کو لا رہے ہیں, سامنے لا رہے ہیں, تو اس کے بعد اس پہ عوامی ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ضرور ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے اہم بات کی ایکسپورٹ کے لیے, $25 بلین کے قریب کی یہ ایکسپورٹ ہے وہاں پہ. اگر پاکستان ایک نیچرل گروتھ کے لیے ہے, اور یہ بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اس طرح کی میڈیسن ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہربل میڈیسن آپ کے طب میں, یا طب یونانی ہو, ہندوستانی ہو, جو بھی ہو, یہ میڈیسن یہ یوز ہوتے ہیں, پین کلر کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہیں. مطلب آپ کی اس کو افیم کو دیکھ لیں, یہ چائلڈ برتھ کے لیے ہندوستان میں جب بھی ہوتی تھی, چائلڈ برتھ کا ٹائم آتا تھا, میں بھی ایک اس کو ناول پڑھا تھا مغل اس پہ فیملی پہ, اس میں وہی کہتے اسٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں کہ جب اس کی آ کے ان کی برتھ ہو رہی تھی, اس کی شاہ جہاں کی یہ وہ وائف ہے ملکہ جو ہیں, وہ برتھ دے رہی تھی, اس وقت ان کو حفیم دی جا رہی. ناول ہی پڑھا تھا نور جہاں ان کا کام پڑھی, اس نے مزید دیا تاکہ اس کو تھوڑا سا وہ کیا جائے, ان کو اس میں لایا جائے تاکہ ایز کیا جائے. اسی طرح بھنگ کا بھی ہم بڑا استعمال کرتے ہیں مزاروں پہ, آپ دیکھ لیں وہ بھی ہمارے کلچر کا میڈیکل کے لیے پرپس کے لیے یوز کرنا میرا خیال اٹس اے گڈ موو. اسی طرح سانپ کے زہر سے بھی بڑی میڈیسن بنتی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بچپن میں بڑی کلیئرلی یاد ہے کہ یہ پورے پاکستان میں, لاہور میں یہ مزنگ کے اوپر اسٹیشن میں ادھر ادھر یہ افیم کے ٹھیکے ہوتے تھے. ایک آرگنائزڈ بالکل ریگولرائز تھی, اس کو ریگولیٹ کیا جاتا تھا, یہ چیز میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ بھنگ بھی ہزاروں سال سے ہمارے یہاں یہ استعمال ہوتی جا رہی ہے. اور آدھی میڈیسنز ہیں بے تاشا جو ہے جن کے اندر اس کا یوز ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے, اور میں فواد چودھری کو کریڈٹ بھی اس کا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دلیر فیصلے یہ والے کرتے ہیں. یہ بالکل ایک تو پیسے کمائے جائیں گے, دوسرا ایک میں کہہ دوں کہ یہ جو خدا نخواستہ یہ نہیں کہا جا سکتا ٹی وی
ٹی وی پہ خاص طور پہ کہ جناب یہ کوئی نشے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کہیں یا کوئی کہیں، مگر کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ریالٹیز یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں کوکین جو کیمیکل نشے ہیں جو کہ لیتھل ہیں، ایڈکٹیو ہیں، یہ آپ کی جو ہے آئس پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، جو ہے کوکین، ہیروئن، یہ سارے یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ متبادل کے طور پہ ان لوگوں کو ہٹانے ری ہیب کے سینٹر میں یہ اکثر یہ کیا جاتا ہے، اور تھوڑی سی اگر اس کی پلفریج ہو جاتی ہے، فوائد زیادہ ہیں، تو اس پہ بالکل ڈٹ کے ہونا چاہیے اور بڑے فیصلوں کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، دلیرانہ بات کی ہے انہوں نے، لیکن ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے اس پلیٹ فارم پہ کہ کوئی بھی نشہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس طرح کلاسٹر صاحب نے کہا میڈیسنل پرپسز کے لیے آپ وہ کریں، حکومت بھی پالیسی ہے ٹھیک ہے، الٹرنیٹیو یہ پیش کر رہے تھے نا، میں نے کہا وہ نہ کریں. نہیں ریہیب سینٹرز میں کیا جاتا ہے کہ ہیروئن سے ہٹانے کے لیے چھوٹے نشے لگاتے ہیں، وہ جو کلینکس میں میڈیسنل یوز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر صاحب، رؤف کلاسرا صاحب، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عامر صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اتنا نہ کریں، لیکن پالیٹکس ہمارے کہہ رہے ہیں کہ رچ بس گئی ہے رگ و خون میں، تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی. نون اور شین کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نون میں سے شین الگ ہو جائے گا، اس سے بھی پوچھیں گے. جو یہ پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے اس میں کون قصوروار ہے؟ پی ٹی آئی بھی دو دھڑوں میں، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. آرمی چیف کا آج انتہائی اہم بیان تھا جنگ کے حوالے سے، اس پہ بھی بات ہوگی. آفٹر اے بریک اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رؤف کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. رؤف صاحب سے اب میں گفتگو کروں گا، اور ایک بیان آیا ہوا تھا یہ نون اور اپوزیشن کیونکہ ایک مین گورنمنٹ پہ چیک ہوتی ہے. اب یہ اپوزیشن کیسی اپوزیشن ہے؟ اب وہ بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ جی اگر 10 سپٹمبر کو نواز شریف نہ آئے تو شین الگ ہو جائے گا. کیا ایسا کوئی چانس ہے؟ میرا نہیں خیال. یہ جو ہمارے ہاں ایک رومانس ڈیولپ کر لیا ہے کہ صحافیوں نے، دانشوروں نے، ہم نے بھی، سب نے، وہ جی شہباز شریف صاحب کچھ اور ہیں، نواز شریف صاحب کچھ اور ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا تو نئی بات نہیں کری. گڈ کاپ بیڈ کاپ ہیں دونوں بھائی. یہ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے صبح بھائی گپ بھی لگاتے ہیں، اس کے بعد نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں کہ پا جی تسی اج کی لائن لینی ہے، پا جی میں کی لائن لینی ہے، یو آر اے گڈ کاپ، میں بیڈ کاپ. میاں صاحب جو ہیں وہ بیڈ کاپ ہے. مریم نواز صاحبہ نے بیڈ کاپ کا رول لیا ہو کہ ہم بڑی سخت لائن لیں گے، ہم بڑا سخت یہاں پہ وہ رہیں گے کہ ہم ووٹ کو عزت دو، ہم ڈیل نہیں کرتے، ہم کسی سے نہیں مالتے، ہم ظلم کے ضابطے دستور نہیں مانتے. اور شہباز شریف صاحب جا کے سہیل وڑائی صاحب ہمارے دوست کو انٹرویو دیتے ہیں کہ میری تو جناب وہ بات چیت بھی پوری ہو گئی تھی، میرے تو وہاں پہ وزیروں کا نام بھی کلیئر ہو گئے تھے، شیروانی بھی بنوا لی تھی. سو یہ ساری چیزیں نا ڈرامے ہوتے. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک یہاں کراؤڈ کو اپنے پیچھے لگانا. ایک کراؤڈ وہ ہے جو اس کا نواز شریف صاحب کے پیچھے کھڑا ہے، جو نعرہ مارتے ہیں ہر دفعہ جی کہ میں نے نہ جھکنا ہے نہ بکنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا بھائی جو ہے نا سر، وہ چودھری صاحب کو آپ کو یاد ہوگا، نثار علی خان صاحب کو لے کے وہ جا کے ملاقاتیں بھی کراتے ہیں. آرمی چیف سے بھی اس میں باقاعدہ قومی اسمبلی میں چودھری نثار علی خان صاحب نے کنفرم کی ہوئی ہے ساری کی ساری خبریں کہ میری ان سے جنرل کیانی صاحب سے 12 ملاقاتیں ہوئی تھیں خفیہ. سو ایک طرف پہ ایک بھائی صاحب خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جا کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جھکنا نہیں بکنا. ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ جھک بک جو نہیں رہے تھے، پھر جب یہاں 3 سال مدت ملازمت کا آیا تھا، بل آیا تھا، تو لائن میں لا کے ووٹ کیوں ڈالا ہے؟ آپ تو 3 سال سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جناب یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، ان کو کچھ لوگ لے کے آئے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کو آ کے امپوز کیا ہے، اور ہم یہاں ووٹ کو عزت دیں، ووٹ کو عزت دیتے دیتے ووٹ کی عزت کی طرف چلے گئے. سو یہ چیزیں جو ہے نا اب ایک انہوں نے نیا بنا دیا کہ شین بن جائے گی. شیخ رشید کی شرلی چھوڑی ہوئی ہے. ویسے شیخ صاحب کا بڑا یہ آج کا نہیں ہے، جناب مشرف کے دور سے وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ دیکھیں ان کو جناب مشرف بھی وزیر اعظم بنانا چاہتا تھا، ان کو فلاں بھی بنانا چاہتا تھا، نواز شریف صاحب نہیں بننے دے رہے، اور اپنا دوست بھی کہتے ہیں. اور وہ سارا نہیں جو لگے ہوئے ہیں شرلیاں اپوزیشن کیمپ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. اچھا لوگ اپوزیشن کہتے ہیں کہ جی اپنی وزارت پہ کام کریں، اس پہ بیانات کم دیں. یہ آپ میم شین یہ سارا بھول جائیں، فوکس کریں ایف ورڈ پہ، ناٹ ایف ورڈ ڈی ایف ورڈ وہ خدا نہ خواستہ نہیں میں استعمال کر رہا، مگر کلو دے کے جا رہے ہیں، ٹیزر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کل ہم اپنے پروگرام میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے ایف ورڈ کی. مگر یہ جو آپ سارا جو اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں نا کہ یوں اپوزیشن کٹھی ہوگی، یہ ہوگا فلانا ہوگا، 1-2 ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں کہ اس کا بالکل ہی تناظر ہی بدل جائے گا. یہ ہم اپنے پروگرام میں کل یا پہلا جو کریں گے اس میں یہ ٹیزر کے طور پہ آپ کو یہ، اور یہ پچھلے اکتوبر سے کوئی تعلق تو نہیں ہے اس کا؟ نہیں، اس کا اشارے سے زیادہ نہیں میں دے سکتا. بس ٹھیک ہے، کسوٹی میں نے نہیں کھیلنی، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا اب اسی طرح دوسری ایک بات ہوتی ہے کہ جو پلیٹلیٹس کا بڑا ایشو ہوا تھا، آپ لوگوں نے بھی 12 پروگرام کیے. اب پی ٹی آئی 2 حلقوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور وزیر اعظم بھی نئے سیئرز میں ہیں کہ بیچ میں سے کوئی گھپلا ہوا ہے، نیچے سے کسی نے کارروائی کی ہے اور وہ پلیٹلیٹس ہمیں غلط ہوئے ہیں. تو کیا رپورٹوں میں اتنا کھلی ان کی ہوتی ہوئی حکومت، پنجاب حکومت، ان کی دھاندلی سارا پاسبل ہے؟
سر میرا خیال ساری بحث ختم ہو جاتی ہے جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا تھا. تو میں نے اس دن بات ہو رہی تھی میں کہ عمران خان صاحب کو ماجد خان پہ رحم نہیں آیا, جن کے بھی 2-3 سال کرکٹ باقی تھی, کزن تھے, ہیرو تھے, انہوں نے اٹھا مارا. انہیں اپنے بہنوئی یا کزن پہ ان پہ یہ والی کی ٹکٹ دیتے ہوئے اس پہ ان کو رحم نہیں آیا. فیض اللہ نیازی صاحب پہ بھی رحم نہیں آیا, بلکہ ان کے کزن کی ڈیتھ ہوئی نجیب اللہ کی, وہاں پہ بڑے قریبی کزن تھے نوجوان کی, انہوں نے کنڈولنسز نہیں کی, اس پہ بھی رحم نہیں آیا. ان کو جہانگیر ترین پہ رحم نہیں آیا, ان کو جہانگیر ترین پہ رحم نہیں آیا. عبد القادر کرکٹر بڑے تھے, کتنا ان کا یہ رول تھا, ان کی ڈیتھ ہوئی, خان صاحب ان کے گھر کنڈول کرنے نہیں تھے, ان کے بچوں پہ ان پہ رحم نہیں آیا. کہ عبد القادر میرا بڑا ایک دوست تھا, لاہور میں رہتے تھے, میں چلا جو ان کے گھر 2 فاتحہ کے الفاظ ہی کہہ دوں, ان پہ بھی رحم نہیں آیا. رحم کس پہ آیا ہے؟ نواز شریف صاحب پہ ہے, جن کے خلاف ساری عمر 22 سال بقول ان کے میں نے جد و جہد کی. تو رحم جنہوں نے ڈلوانا ہوتا ہے نا سر, وہ بازو مروڑ کے ڈلوا بھی لیتے ہیں, وہ اسی طریقے سے پھر رپورٹیں بھی ہو جاتی ہیں, چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. یہ بعض کے آفٹر تھاٹ ہیں, موقع وہ کہتے ہیں جو بعد میں لڑائی پہ یاد ہے تو وہ مار لینا چاہیے. فارسی کی مشہور کہاوت ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس میں گورنمنٹ کے قصور کو تو نہیں نکالا جا سکتا نا, کہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ یاسمین راشد صاحب, فواد صاحب کہتے ہیں کہ وہ اچھی ڈاکٹر نہیں ہے, ان کو کیا پتا, وہ تو گائنیکالوجسٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں پتا, وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, کوئی غلط ہے, رپورٹ اچھی تھی بری تھی, بھیجا. تو انہوں نے ہے نا ایک کامیڈی آف ایررز ہے, سرکس ہے ایک چل رہی ہے, عجیب ایک مذاق خیز سی بات ہے کہ پہلے بھجوا دیا. اور یہ ان کی سائڈ پہ بھی ہے, ان کے بھی دیکھیں نا, وہ اتنی ایکٹنگ کرتے کرتے گئے. کسی کی صحت پہ ہم بڑا ڈرتے ہیں, بات کرنا چاہیے, اس وقت بھی نہیں کی کہ کسی صحت کے معاملے ہیں, ہم خود مریض ٹائپ آدمی ہیں, تو وہ نہیں اچھا لگتا کہتے ہوئے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں, کہ جی یہ بیمار نہیں ہے. مگر انہوں نے بھی یہ خاص طور پہ فلیش کرنا ضروری تھا. اگر میاں صاحب چلے فرض کریں کہ بہتر صحت ہو گئی ہے تو جم میں ایکسرسائز کر لیں. انہوں نے نہ صرف کہ ان کی فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے ووٹیں, اچھے جاگر پہنے ہوئے اور وہ کرائے کی چھتری لے کے وہ تصویر ریلیز خود کی, تو وہ بھی شو آف بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ پولیٹیکل اسٹوری, تو وہ دونوں طرف سے ایک ایرر ہے. وہ لفظ لے رہے ہیں, چیزا لینا, وہ چیزا لے رہے ہیں اور ان کو چڑھا رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم آپ کو بازو مروا کے, آپ کے دل میں رحم ڈلوا کے, ہم یہاں پہ پیزے بھی کھا رہے ہیں, کافیاں بھی پی رہے ہیں, آپ نے ہمارا جو بگاڑ لیں. وہ ان کے لیے تھا, وہ تصویر جو تھی چیزا ان کے لیے تھا سر. اچھا, اب دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ اب گورننس کا دیکھیں, اپوزیشن تو آپ کو ڈیوائیڈڈ ہے. یہ جو ایف ورڈ کی بات کریں وہ بھی ہے 20 کو, اپوزیشن کی اے پی سی پی ہے, آل پارٹیز کانفرنس, پتہ نہیں کون سے بھی اے پی سی ہو گئی. بار بار کریں, لوگوں نے کنفیوز ہو جانا ہے. وہ والا نہیں, وہ والا یہ بڑا سادہ سا شریفانہ سا نام ہے, کسی کا نام ہے, کسی کا نام سے شروع ہوتا ہے, ایف سے ایک نام شروع ہوتا ہے, اور وہ بھی 20 سپٹمبر بھی ہے. پھر پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بڑی سٹوری ہے ان کے پاس, یہ بڑی سٹوری ہے, کل بتائیں گے. چلیں گے ہم آج, اس اے پی سی اور اپوزیشن کے اس پہ بہت زیادہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کی بات ہم آج نہیں کرتے, اس کو کل پہ لے کر جاتے ہیں. لیکن ایک اور چیز اس کی میں بات کرنا چاہوں گا. کل کراچی میں وزیر اعظم گئے, کراچی کے لیے پیکج اناؤنس ہوا, لیکن اس پیکج کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹی بھی اناؤنس ہوئی. اب انہوں نے کہا کہ جی کووڈ میں پاکستان بڑا سکسیسفل تھا بیکاز ملٹری بھی بیچ میں تھی, این سی او سی بن گئی اور سب سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ آ گئے. اس کے بعد پھر ٹڈی دل کا مسئلہ آیا, وہاں پہ بھی ایک کمیٹی بن گئی, آرمی بھی انوالو ہو گئی, جنرل صاحب بھی ساتھ آ گئے, این سی او سی میں کووڈ میں بھی تھے, ادھر بھی آ گئے. اب کراچی کا مسئلہ آیا, کراچی میں بھی انہوں نے کہا سیاسی بیان بازی ہو رہی تھی, کچھ نہیں ہوا. اب انہوں نے کمیٹی بنا دی, فوج بھی اس پہ بیٹھ گئی, جنرل صاحب بھی آ جائیں گے بیچ میں, تمام پارٹیز آ جائیں گی. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ صاحب ظاہر ہے کہ کراچی جو ہے کوئی اب کا مسئلہ نہیں. کراچی میرا خیال ہے پاکستان کے لیے پچھلے 40 سال سے سب سے بڑا بگ ایشو ہے ٹیررزم کے بعد رہا ہے. تو کراچی بھی ٹیررزم کا شکار ہے. 15-20 ہزار لوگ جو ہے نا, آپ دیکھیں جناب مشرف صاحب کے دور سے لے کے پیپلز پارٹی تک جو 10-12 سال تھے, بلکہ 15 سال, اس میں 15-20 ہزار بندہ مارا گیا ٹارگٹ کے لیں گے. لوگوں کی میموری لیپسز ہوتے ہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں. سو کراچی ہمیشہ سے ایشو تھا. جنرل رحیل جب آئے تھے انہوں نے بیٹھ کے اسی طریقے کا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ باقاعدہ جا کے بیٹھتے تھے, زرداری صاحب بھی آتے تھے میٹنگز میں, کور کمانڈر بھی آتے تھے, اس میں آپ ڈی جی رینجرز بھی بیٹھتے تھے, اس میں وزیر اعلیٰ بھی بیٹھتے تھے, اس میں زرداری صاحب, سارے لوگ بیٹھتے تھے. سو یہ آج کا نیا کنسیپٹ نہیں ہے. اگر آج اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, ہاں اس میں ایڈ یہ ہوا ہے کہ آپ اس میں وزیر اعظم صاحب آ کے, نواز شریف صاحب نے اتنا یہ ضرور کیا تھا سویلین اتھارٹی کے نام پہ کہ وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھتے تھے کہ سندھ کا مسئلہ ہے جناب زرداری صاحب کو بلائیں, مراد علی شاہ یا قیم علی شاہ صاحب کو بیٹھے ہیں. سو یہ بیسیکلی اسی کی آپ کہہ سکتے ہیں کنٹینیویشن ہے. اور اس کراچی کے اتنے زیادہ سیریس مسائل ہیں, وہ کسی ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے, وہ سب پارٹیز کو کوارڈینیشن یہاں کرنی پڑے گی. میں اس پہ صرف یہ ایڈ کر دوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کراچی کے اوپر جو ہے نا ایک اسپیشل وہ کمیٹی بن گئی ہے یا یہ کر رہا ہے. یہ پچھلے 40 سال سے ایسے ہی جاری ہے کہ جب یہ حالات کراچی کے خراب ہوئے تھے
تو ہر حکومت، ہر پارٹی کی حکومت جو ہے رینجرز کو بلا کے یہ اختیارات ان کو دیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت کی جو حکومتیں جو بھی اس کی وجوہات تھیں ان سے کراچی ہینڈل نہیں ہو رہا تھا. لوگوں کو بھول گیا ہے یہ 5-7 سال کا کراچی، جب روز بم دھماکے ہوتے تھے، جو بوری بند لاشیں جو ملتی تھیں، یہ سارے وہ حالات لوگوں کو بھول گئے ہیں. تو یہ آج سے یہ ڈس امپاورمنٹ کراچی کی نہیں ہوئی ہے، یہ 20-30 سال سے ہے کہ کئی دفعہ ایم کیو ایم بنانے کے اندر لوگ شامل ہو جاتے ہیں، پھر ایم سے جان چھڑانے کا بہانہ آ جاتا ہے، مگر یہ ملا جلا سب کا ہی ملا جلا کھاتا ہے. اچھا یہاں پہ پھر میرا سوال آ جاتا ہے کہ جو کراچی کے مسائل آپ نے کہا یہی ہیں، تو یہ پاکستان کے مسائل بھی ہیں، کراچی کے ہیں تو انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی بہت زیادہ بڑے ایشوز ہیں، کے پی میں بھی آپ دیکھ لیں ایشوز ہیں. تو پھر کیا پورے ملک میں اس طرح کی کمیٹیاں بنائیں گے ہم؟ جب ایک ہی کمیٹی بڑی بنا دیں؟ جب اب یہاں پہ اپنا بندے کا کنسیپٹ آئے گا نا، جہاں پہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یہاں پہ آپ نے جا کے قابل آدمی کسی کو سوٹ نہیں کرتا، جو آپ کو ریفیوز کرے نہ کرے کہ سر یہ کام نہیں ہو سکتا، کسی کو بندہ نہیں اچھا لگتا. آپ کو اپنے لائلسٹ چاہیے، آپ کو پولیس میں لائلسٹ چاہیے، آپ کو بیوروکریسی میں لائلسٹ چاہیے. 96 کا اکیلا آپریشن تھا، آپ کو یاد ہوگا کراچی میں سکسیسفل، جس پہ ایم کیو خیر اپنے اعتراضات ہیں کہ شعیب سٹل کو وہاں پہ لے کے گئے اور ان کے ساتھ جنرل نصیر اللہ بابر تھے. ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے. 6 مہینوں میں انہوں نے ساری چیزیں کر لی تھی نا وہاں پہ. جب آپ کی پولیٹیکل لیڈ جو ہے آئی جی بھی اپنی مرضی کا لگانا ہے اور پھر یہ دیکھ رہے ہیں ہماری برادری کا ہے یا نہیں ہے، کس کا سفارشی ہے. پنجاب کو دیکھ لیں آپ، جب وہاں پہ 5 آئی جی بدلیں گے، 6 وہاں پہ چیف سیکرٹری بدلیں گے تو پنجاب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا خیال ہے آپ سندھ میں یہی کام کریں گے روزانہ کی بنیادوں پہ؟ اپنے ابھی جس کو وہ لگا رہے تھے کمشنر کو لگایا ہے انہوں نے، اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ جب آپ آ کے جس کو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے اچھا قابل آدمی اس سوسائٹی کو سوٹ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے برین ڈرین ہو رہا ہے. یہاں پڑھے لکھے لڑکے جو قابل لڑکے تھے، ہماری نئی نسلیں تھیں، ان کے لیے اچھے کو رہ گئے ہیں تو وہ فوراً آف شور رہ گئے، باہر چلے جائیں. ان کی ایبلٹیز بھی وہاں استعمال ہوتی ہیں. جتنا کچرا ہمارے جیسا مال ہے نا جو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو یہیں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور آج اسی کے ذریعے اب سوسائٹی بھی چلا رہے ہیں، اسی کے ذریعے گورننس. اس بیوروکریسی مطلب مجھے سم ٹائم فیل ہوتا ہے، نو آفینسز ٹو اینی ون، ماس میں 2-3 سیکرٹریز کو چھوڑ کے مجھے تو لگتا ہے کلیریکل سٹاف جو ہے وہ گریڈ آپ کو 22 تک پہنچ گئے، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کیبنٹ میں بات کرنے کی یا وہاں پہ بول سکے. تو یہ تھوڑا سا آپ کی بیوروکریسی کے ساتھ سیاستدانوں نے اتنا ان کو آ کے ان کو ٹوتھلیس کر دیا ہے، ان پہ ٹیرر بٹھا دیا بیوروکریسی پہ، خوف میں اور جو بھی ریزنز ہیں کہ کوئی بندہ اب اسٹیٹ کے لیے، سوسائٹی کے لیے، لوگوں کو لیے کھڑا ہونے کو تیار، جو کھڑا ہو بھی جائے اس کو لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو آگے ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. سو اس کے اور یہ جرنلزم میں بھی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگ اس کے خود وکٹم بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی یس نہ کہنے کی وجہ سے اس کی کاسٹ پے کرنی پڑی. کیا اس میں اچھا نہیں لگتا کہ جی اپنے متعلق زیادہ بات کر رہے ہیں. ہم نے وہ رسم جو کہ 50-60 سال سے پاکستان کے صحافیوں کی ہے، ہمارے سے جو پہلی جنریشن تھی انہوں نے تو کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی کھائیں، ہمارے سے بہت برے حالات میں بھی رہے. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہماری بھی کوشش، جتنی ہماری اوقات ہے اس کے مطابق ہماری بھی کنٹریبیوشن آپ کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں کی بھی ہے، اور یہ ایک رسم جرنلزم کی رہی ہے. مگر میں کمنگ بیک، لوگ پاکستان کا نا سٹرکچر بھول جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً 40 سے 50 جو بائی لا ٹرائبل ایریا ہے. آپ کا یہ 60% تھا. یہ فاٹا کی ازام کرنے سے پہلے جو ابھی پوری طریقے سے ازام نہیں ہوا وہ بھی ٹرائبل ایریا ہے، جس کا مطلب تھا کہ وہاں پہ آپ کا رٹ ہی نہیں ہے جوڈیشل لا کی. آج بھی بلوچستان کے اندر جو ہے اے ایریا بی ایریا جو ہے صرف 10% آف بلوچستان جو ہے نا وہ آپ کا اے ایریا ہے کہ وہاں پہ رٹ ہے، وہاں پہ ججز کی اور پولیس کی ایڈمنسٹریشن کی رٹ ہے. 90% وچ از 40% آف پاکستان. 40% کے اندر کوئی لا نہیں ہے، ٹرائبل لا ہے، لیویز کا سسٹم ہے کہ جی وہ سردار ہے علاقے کا، اس کی گھر کے جو ہے افراد ہیں ان کو بھرتی کیا ہوا ہے، اور وہ پورا اس کے ساتھ اگر باقی ملا لیں آپ کے، آپ نے جب لوکل باڈیز نہیں رکھا ہوا جہاں سے بنیادی ڈیوالو نیچے کی طرف جانا چاہیے، تو مشکل سے ایک آدھے صوبے میں لولی لنگڑی وہ تھی، وہ بھی ابھی ختم ہو گیا. یہ اتنا بڑا دائی تھے لوکل باڈیز کے، 2 سال ہو گئے نا پنجاب میں، کوئی آواز نہیں سن رہے. ابھی ہلکے سی اعلان کر دیتے ہیں پر ہم نہیں دیکھ رہے وہ کر رہے ہیں. کے پی میں بھی پہلے بڑا ان کی کریڈٹ تھا کہ وہ کیا ہوا ہے، اب اس کی وہ نہیں ہے. سندھ اور بلوچستان میں تو وہ اس کے اختیار ہی نہیں ہے اور وہ بالکل ہی بیکار ہو گیا ہے. سو یہ جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے، اور ابھی بھی یہ جو ریفارم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ کلاس صاحب کے بعد آج سٹوری ہے کیبنٹ کے میں بھی، یہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج اس کے اوپر ہوا. مگر اب دیکھیں 2 سال سے انہوں نے کہا تھا 3 مہینے میں ہمارے فارمولے بنے ہوئے ہیں، وہ 2 سال سے وہ ارشد کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، فلانا آ گیا ہے، وہ لڑائیاں مار رہے، ڈی ایم جی ورسز پی اے ایس ورسز فلانا ورسز، اب سنا جی اس کو فلانے کو پی اے ایس نہیں کہیں گے تو این ای ایس کہیں گے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے، اور ریٹائر کر دیں گے، ڈرا رہے ہیں کہ پینشن ختم ہو جائے گی اور ساری چیزیں میں لڑے ہوئے ہیں کہ جی اس کو بلیک کہنا ہے کہ وائٹ کہنا ہے. وہ بلڈنگ کو نہیں ٹھیک کر رہے. اچھا اس میں ڈاکٹر عشرت حسین کا دیکھیں، وہ اب ایڈوائزر بھی ہیں، بڑے خاموشی سے کام کر رہے ہیں، میڈیا پہ بلاتے ہیں، آتے بھی نہیں ہیں.
کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں, تو وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ سن لیں بڑا, پھر اب ہم نے کل خبر دینی تھی, چلے ہاں اسی پروگرام میں دے دیتے ہیں. ٹیزر چھوڑ دیں. عشرت حسین صاحب جو ہے نا سر, ان کو ہٹا کے وہ مصروف 2 سال وہ لگے رہے ہیں, جاب سیکھ کر رہے ہیں بیسیکلی. تو ان پہ یہ لگتا ہے 80 سال کی عمر میں جو بندہ بیٹھ کے نوکری ڈھونڈ رہا ہو, تو اس پہ اور اتنی ورلڈ بینک کا بھی رہا ہو, پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا بھی رہا ہو, پھر آپ آ کے IBM میں وہ رہے ہیں, پھر آ کے آپ کو نوکری چاہیے, چلیں لیں جی آپ قابل آدمی آپ ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہو سکتا, مان لیتے تجربے کا کوئی وہ نہیں ہوتا, کمپنسیشن نہیں ہوتی, فیئر انف. 2 سال تک وہ ریفارم کرتے رہے. اب پتہ یہ چلا ہے 2-3 کوئی ہفتے یا 1 آدھ مہینہ ہو گیا, ان کو ہٹا کے شفقت محمود صاحب کو ان کی جگہ لگا دیا گیا. اب آپ بیٹھے ریفارم دے کے ریفارم کھیل رہے ہیں. اب شفقت محمود صاحب ریفارم پہ کام کر رہے ہیں. سر عامر صاحب اس بارے میں زیادہ وزیر تعلیم صاحب ادھر آ جائیں. لے سکتے ہیں تھوڑی سی وہ چاہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا ہے جو کہ ہو گیا ہے, یہ آپ نے صحیح خبر دیا ہے, تو یہ شاید کچھ کام ہو جائے. شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ واحد آدمی ہیں ان کی کیبنٹ میں, انہوں نے کھڈے لائن پہ دہی کا ڈبہ دے کے ایجوکیشن میں بٹھا دیا, اور وہ بھی اس کے اوپر بھی لڑائی جاری ہے سارا. تو مگر ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ جو ہے, مگر اپنے طور پہ ان کو جو ہے نا باقی چیزوں سے کھڈے لائن پہ کیا تھا. وہ واحد اس وقت ہیں, بڑے کم لوگ ہیں پاکستان میں جن کو بیوروکریسی کا بھی تجربہ ہے, ان کو ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے, ہماری صحافت میں لکھت پڑھت بھی کرتے رہے ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں, تو ساری جگہوں پہ ان کا وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی, وہ کم از کم ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ عشرت صاحب نے 20 سال میں جو پہلے ڈیلیور نہیں کیا, تو اب کیا کرنا ہے؟ لیکن سر اس میں میرا سوال ہے کہ میرے وہ 2 سال لٹا دو مجھے, ان 2 سالوں کا کون جواب دے گا؟ 2 سال ایک کمیٹی کا کہنا ہے. انہوں نے کہا تھا 90 دن میں, جو پہلی میٹنگ پرائم منسٹر نے کی تھی, آپ نے ہمیں 90 دن نہیں کہنا, پھر 6 مہینے پہ آئی, پھر سال پہ آ گئی, 2 سال آ گئی. مجھے وہ 20-30 جو کمیٹیاں, جو 20-30 کمیٹیاں ٹاسک فورسز بن گئی تھی جنہوں نے 3 مہینے میں دے کے وہ امپلیمنٹ ہو جانے, مجھے وہ 30 کا حساب دے دے تو میں 1 کا دوں آپ کو. چلیں جی, بہت شکریہ. اور جاتے جاتے کے پروگرام کی جو خاص بات خبر مل گئی ہے آخر میں, اس پہ کریں. اور کل سے خبروں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا. کل سے عامر صاحب اور رؤف کلاسرا صاحب دونوں اپنا پروگرام پبلک مقابل کے ساتھ شروع کریں گے. 10 بجے کا ٹائم ہے, پیر سے جمعرات, یہ دیکھنا مت بھولیے. دونوں ہوں گے اور خبریں ہوں گی اور بڑے بڑے سکینڈلز بریک ہوں گے. آج کے انسائٹ پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ کے ساتھ مزید خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.